बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिल्द नंबर 2 बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हाथ धुलाने वाला खड़ा रहे या बैठ कर हाथ धुलाए। बाज़ उलमा के नज़दीक हाथ धुलाने वाले के लिए खड़ा रहना मकरूह है, बेहतर है कि वो बैठ जाए क्योंकि ये तवाज़ुह के ज़्यादा करीब है। बाज़ के नज़दीक बैठ कर हाथ धुलाना मकरूह है। मनकूल है कि एक खादिम बैठकर किसी के हाथ धुलाने लगा तो वो साहिब खड़े हो गए। उनसे पूछा गया, आप खड़े क्यों हो गए? कहा, हम में से एक के लिए खड़ा रहना बेहतर है और इस तरह यानी मेरे खड़े रहने और खादिम के बैठने में धोने व धुलाने में आसानी और धुलाने वाले के लिए आजिज़ी ज़्यादा है। अगर खादिम अच्छी यानी अहले फजल हजरात की खिदमत की नीयत से हाथ धुलाएगा तो उसके दिल से तकब्बुर निकल जाएगा, क्योंकि उर्फ में यही तरीका राज है। बर्तन से मुतल्लिक आदाब। जिस बर्तन में हाथ धोए जाएं उसके 7 आदाब हैं। हाथ धोने वाला मिलकर खाने की सूरत में हाथ धोते वक्त बर्तन में कुली न करे। बुजुर्गों को मुकद्दम किया जाए। हाथ धोने के लिए बर्तन पेश किया जाए तो कबूल करे। दाएं तरफ से घुमाया जाए। सब इकट्ठे हाथ धोएं। बर्तन में पानी को जमा किया जाए, यानी सब लोगों के धोने के बाद पानी को गिराया जाए और हाथ धुलाने वाला खड़ा हो। नीज हाथ धोते और कुली करते वक्त नरमी से पानी गिराए ताकि फर्श और लोगों पर छींटे न पड़े। मेज़बान खुद मेहमान के हाथ धुलाए। चुनांचे हज़रत सैयदना इमाम शाफी अलैहिर्रहमा जब पहली बार मदीना मुनव्वरा में हज़रत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास तशरीफ़ लाए तो खाने वगैरह से फरागत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उनके हाथ धुलाए और फरमाया, घबराइए मत, मेहमान की खिदमत करना फ़र्ज़ है। मिलकर खाने की सूरत में ना तो अपने रुफ़का की तरफ देखे और ना ही उनके लुक़मे ताड़े, क्योंकि इससे वो हिचकिचाएंगे, बल्कि अपनी नज़रें झुकाए रखे और अपने काम में मशगूल रहे। अगर अंदेशा हो कि उसके खाना छोड़ देने से बाकी लोग भी छोड़ देंगे तो उनके सेर होने तक थोड़ा थोड़ा खाता रहे। अगर कम खाने का आदी हो तो इब्तिदा से ही थोड़ा थोड़ा खाए ताकि आखिर तक उनके साथ शामिल रहे, कि अक्सर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तरीका यही था। अगर किसी वजह से उनके साथ ना खा सके तो माजरत कर ले ताकि वो शर्मिंदा ना हो। ऐसा काम ना करे जिसे लोग नापसंद करते हों। मसलन बर्तन में हाथ ना झाड़े। मुंह में लुकमा लेते वक्त सर बर्तन के ऊपर न करे। जब मुंह से कोई चीज़ हड्डी वगैरह निकाले तो मुंह दूसरी तरफ फेर ले और उसे बाएं हाथ से पकड़े। ना चिकनाई वाले लुकमे को सिरके में डाले और ना ही सिरके को चिकनाई में डाले कि लोग उसे नापसंद करते हैं। अगर बड़ा लुकमा ले तो दांतों से तोड़ने के बाद बकिया को शोरबे या सिरके में ना डाले कि लोग उसे भी मायूब समझते हैं, और ऐसी चीज़ों का जिक्र न करे जिनसे घिन आती हो। बाब नंबर 3 मुलाकात के लिए आने वाले इस्लामी भाइयों को खाना खिलाने के आदाब। ये 3 फसलों पर मुश्तमिल है। पहली फसल खाना पेश करने की फजीलत। अपने मुसलमान भाइयों को खाना खिलाने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हिसाब किताब से मुस्तस्ना लम्हात। हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब तुम दस्तरखान पर अपने भाइयों के साथ बैठो तो ज़्यादा देर बैठो, क्योंकि ये सातें तुम्हारी उम्र में शुमार नहीं होती, यानी इनका हिसाब नहीं होगा। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बंदा जो कुछ अपने ऊपर, अपने माल बाप पर और दूसरों पर खर्च करता है उसका बरोज़े क़यामत हिसाब लिया जाएगा। अलबत्ता जो कुछ वो अपने भाइयों की दावत पर खर्च करता है उसका हिसाब ना होगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बारे में सवाल करने से हया फरमाता है। खाना खिलाने के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल अहादीस व अक़वाल। ला तज़ालुल मलाइकातु तुसल्ली अला अहादिकुम मा दामत माइदातुहु मौज़ूआतुन बैना यदैहि हत्ता तुरफ़ा, यानी फरिश्ते तुम में से हर एक के लिए रहमत की दुआ मांगते रहते हैं जब तक उसका दस्तरखान उसके सामने हो, यहाँ तक कि उसे उठा लिया जाए। उलमाए खुरासान के बारे में मनकूल है कि वो अपने भाइयों के सामने खाना वाफर मिकदार में रखते, यानी इतना कि वो सारा ना खा सकते, और उसकी वजह बयान करते हुए फरमाते कि हमें यह हदीस पहुंची है कि जब भाई खाने से हाथ खींच लें तो उनका बचा हुआ खाना खाने वाले से हिसाब नहीं होगा। लिहाजा हम ये पसंद करते हैं कि अपने भाई के सामने खाना ज़्यादा रखें ताकि बाकी खाना हम खाएं। एक हदीस पाक में है कि बंदे से उस खाने का हिसाब न लिया जाएगा जो वो अपने भाइयों के साथ खाए। यही वजह है कि बाज़ इस्लाफ जब मिलकर खाते तो ज़्यादा खाते और जब तनहा खाते तो कम खाते। हदीस पाक में है कि 3 खाने ऐसे हैं जिन पर हिसाब नहीं: सहरी का खाना, इफ्तार का खाना और जो खाना अपने मुसलमान भाइयों के साथ खाया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहू फरमाते हैं, खाने के एक साह पर अपने भाइयों को जमा करना मुझे ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाया करते थे, सफ़र में हलाल खाना और अपने भाइयों पर खर्च करना बंदे की बुजुर्गी की अलामात में से है।
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ مل کر کھانا حسن اخلاق سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اکٹھے ہو کر قرآن مجید پڑھتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر الگ ہوتے تھے۔ منقول ہے کہ محبت و الفت میں مسلمانوں کا کفایت کرنے والی چیز پر جمع ہونا دنیا سے نہیں بلکہ دین سے ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، روز قیامت اللہ عز و جل بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے کھلاتا، حالانکہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ جب تمہارے ہاں مہمان آئے تو اس کی عزت کرو۔ جنت میں ایسے بالاخانے یعنی ایسے کمرے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے، کھانا کھلاتے اور نماز کے وقت اور رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ دوسری فصل، کسی کے ہاں جانے کے آداب۔ ایسی قوم کے پاس نہ جائے جو کھانے کے انتظار میں ہو کہ یہ اچانک جانا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ سورہ الاحزاب۔ ترجمہ، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو۔ حدیث مبارک میں ہے، من ماشا الی طعام لم یدع الیہ ماشا فاسقا واکل حراما، یعنی جو شخص بلائے دعوت میں گیا، فاسق بن کر گیا اور اس نے حرام کھایا۔ جو شخص بن بلائے دعوت میں گیا، فاسق بن کر گیا اور اس نے حرام کھایا۔ جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، البتہ اگر اتفاقاً کھانے کے وقت پہنچ جائے تو جب تک دعوت نہ دی جائے نہ کھائے، اور جب دعوت دی جائے تو دیکھے کہ اگر واقعی محبتاً کھلانا چاہتے ہیں تو شریک ہو جائے، اور اگر محسوس کرے کہ تکلفاً کہتے ہیں تو شریک نہ ہو بلکہ معذرت کر لے۔ ہاں، اگر بھوکا ہو تو کھانے کے لیے اپنے کسی بھائی کے پاس جا سکتا ہے، اگرچہ کھانے کا وقت نہ ہو۔ کہ ایک بار حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے لیے حضرت سیدنا ابو حیثم بن تیہان اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ارادہ کیا، کیونکہ انہیں کھانے کی حاجت تھی۔ نیز اس طرح جانا اپنے مسلمان بھائی کی کھانا کھلانے کے ثواب پر مدد کرنا اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ مسعودی علیہ الرحمہ کے 360 دوست تھے، آپ سال بھر ان کے ہاں جاتے۔ ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، وہ مہینے بھر میں ان کے ہاں جاتے۔ ایک بزرگ کے 7 دوست تھے، وہ ہفتے بھر میں ان کے ساتھ ہاں جاتے اور وہ عمدہ طریقے سے ان کی مہمان نوازی کرتے۔ نیز ان حضرات کا اپنے دوستوں کے ہاں برکت کے لیے ٹھہرنا عبادت تھا۔ اگر صاحب خانہ گھر پر نہ ہو تو، اگر کوئی شخص اپنے دوست کے ہاں جائے اور وہ گھر پر نہ ہو اور اسے یقین ہو کہ وہ اس کے کھانے سے خوش ہوگا تو بغیر اجازت کھانے میں حرج نہیں، کیونکہ اجازت سے مراد صاحب خانہ کی رضا ہے۔ بالخصوص کھانے وغیرہ میں کہ اس معاملے میں بڑی وسعت ہے، یعنی بہت سے لوگ کھانے کی بظاہر اجازت دے دیتے اور قسم بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن دل سے خوش نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا کھانا کھانا مکروہ ہے، جبکہ کچھ لوگ غائب ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی اجازت بھی نہیں ہوتی لیکن دلی طور پر خوش ہوتے ہیں، ایسوں کا کھانا کھانا پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، او صدیقکم، ترجمہ، یہاں اپنے دوست کے یہاں، سورہ نور۔ نیز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے ہاں کھانا تناول فرمایا۔ وہ کھانا انہیں صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغات الصدقات محلہا، یعنی صدقہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا کہ وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، اور ایسا اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رضا و خوشی کا علم تھا۔ لہٰذا اگر پہلے سے اجازت حاصل ہو تو دوبارہ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر جانے میں حرج نہیں، اور اگر پہلے سے اجازت نہ ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلاف کے واقعات۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے احباب حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے گھر تشریف لاتے اور جو کچھ ملتا بغیر اجازت کھا لیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر تشریف لاتے اور اس بات کا علم ہوتا تو خوش ہوتے اور فرماتے ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مروی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ الرحمہ بازار میں ایک بقال یعنی خشک میوہ جات فروخت کرنے والے کے سامان سے کھانے لگے۔ کبھی ایک
ٹوکری سے انجیر اٹھاتے اور کبھی دوسری سے خشک کھجور۔ یہ منظر دیکھ کر ہشام نے کہا، اے ابو سعید، آپ اتنے متقی و پرہیزگار ہو کر بھی دوسرے کا مال بلا اجازت کھا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے احمق، میرے سامنے کھانے کے متعلق آیت تلاوت کرو۔ چنانچہ انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 اور صدیقکم تک تلاوت کرنے کے بعد پوچھا، اے سعید، صدیق کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس سے نفس راحت پائے اور دل مطمئن ہو۔ ایک بار کچھ لوگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے گھر آئے، آپ کو گھر میں نہ پایا تو دروازہ کھولا اور دسترخوان نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ تشریف لے آئے اور یہ منظر دیکھ کر فرمانے لگے، تم نے اسلاف کی یاد تازہ کر دی، وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک تابعی بزرگ کے پاس کچھ مہمان آئے، لیکن ان کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا، لہٰذا وہ اپنے دوست کے گھر گئے، انہیں گھر میں نہ پایا۔ اندر جا کر دیکھا تو سالن پکا ہوا تھا اور روٹی بھی تیار تھی۔ چنانچہ سب کچھ لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ کر فرمایا، کھاؤ۔ جب مالک مکان گھر آئے اور سب کچھ غائب پایا تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ آپ کا فلاں دوست مہمانوں کے لیے سب کچھ لے گیا۔ فرمایا، اس نے اچھا کیا۔ چنانچہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو فرمایا، اگر مہمان دوبارہ آ جائیں تو پھر لے جائیے گا۔ تیسری فصل، کھانا پیش کرنے کے آداب۔ میزبان کو چاہیے کہ تکلف نہ کرے، جو کچھ موجود ہو کھانے کے لیے پیش کر دے۔ اگر کچھ نہ ہو اور خریدنے کے لیے پیسے وغیرہ بھی نہ ہو تو قرض لے کر تشویش میں نہ پڑے۔ اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی خود اسے ضرورت ہو اور پیش کرنے کو بھی دل نہ مانے تو پیش نہ کرے۔ منقول ہے کہ کچھ لوگ کسی زاہد یعنی دنیا سے کنارہ کا شخص کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ فرمانے لگے، اگر میں نے یہ کھانا قرض لے کر نہ لیا ہوتا تو تمہیں کھانا کی دعوت ضرور دیتا۔ تکلف کی تعریف۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، تکلف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو وہ کھلائے جو تو خود نہیں کھاتا بلکہ اس سے بھی عمدہ اور قیمتی کھانا کھلانے کا ارادہ کرے۔ تکلف اور اسلاف کا طرز عمل۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے تکلف کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیا کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کی دعوت کرتا اور تکلف سے کام لیتا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہ آتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے پاس کون آتا ہے، کیونکہ میں ان کے لیے تکلف نہیں کرتا، کھانے کو جو کچھ ہوتا ہے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر میں ان کے لیے تکلف سے کام لوں تو ان کا آنا مجھے برا لگے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا، وہ میرے لیے تکلف کیا کرتا۔ میں نے اس سے کہا، عام حالات میں نہ تو تم ایسا کھانا کھاتے ہو اور نہ ہی میں، تو پھر ہم اکٹھے ایسا کھانا کیوں کھائیں؟ یا تو تم یہ تکلف چھوڑ دو یا میں تم سے ملنا چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس نے تکلف چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اکٹھے رہے۔ یہ بھی تکلف ہے کہ سب کچھ مہمان کے آگے رکھ دے اور اہل و عیال کو پریشان کرے اور ان کے دل کو اذیت دے۔ مروی ہے کہ کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں 3 شرائط کے ساتھ تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ تم بازار سے کوئی نئی چیز نہیں لاؤ گے، گھر میں جو کچھ ہو وہ سارا پیش نہیں کرو گے اور اپنے اہل و عیال کو بھوکا نہیں رکھو گے۔ بعض بزرگ گھر میں موجود کھانے کی ہر چیز اپنے بھائی کے سامنے پیش کر دیتے۔ تکلف سے ممانعت پر احادیث و آثار۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں روٹی اور سرکہ پیش کر کے فرمایا، اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں ضرور تمہارے لیے تکلف کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے ملنے آئے تو کھانے کے لیے جو کچھ ہو پیش کر دو، تکلف میں نہ پڑو، اور اگر تم خود کسی کو بلاؤ تو کچھ بھی باقی نہ چھوڑو، یعنی جو کچھ اسے کھلا سکتے ہو کھلاؤ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں اس کے بارے میں ہم مہمان کے لیے تکلف نہ کریں اور جو کچھ موجود ہو پیش کر دیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے روٹی کے ٹکڑے اور وہ سبزی جس کی آپ علیہ السلام کاشت کرتے تھے رکھ کر فرمایا، کھاؤ، اگر اللہ عز و جل نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ فرمائی ہوتی تو میں تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ خشک روٹی کے ٹکڑے اور ردی کھجوریں مہمان کے سامنے رکھ کر فرماتے، ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کس کا گناہ زیادہ ہے، اس کا جو پیش کی گئی چیز کو حقیر جانے یا اس کا جو اپنے پاس موجود چیز پیش کرنے کو حقیر جانے۔ مخصوص کھانے کی فرمائش کرنا کیسا؟ مہمان کو چاہیے کہ کسی مخصوص کھانے کی فرمائش نہ کرے کہ بسا اوقات اسے پیش کرنا میزبان پر دشوار ہوتا ہے۔ اگر میزبان 2 قسم کے کھانوں میں اختیار دے تو مہمان اسے اختیار کرے جس کا پیش کرنا میزبان پر آسان ہو، کہ یہی سنت ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب بھی
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔ حکایت اگر تم قناعت کرتے ہو تو حضرت سیدنا ابو وائل شقیق بن سلمہ اسدی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی۔ میرے دوست نے کہا اگر اس میں پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے۔ جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا۔ مخصوص کھانے کی فرمائش اس صورت میں منع ہے جب میزبان پر مطلوبہ چیز پیش کرنا دشوار ہو یا اسے ناگوار گزرے۔ البتہ اگر یقین ہو کہ میزبان فرمائش سے خوش ہوگا اور مطلوبہ چیز پیش کرنا اس کے لیے آسان ہے تو پھر فرمائش کرنے میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ الکافی جب بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا امام زعفرانی قدس سرہ کے ہاں تشریف لائے تو حضرت سیدنا امام زعفرانی قدس سرہ روزانہ کھانوں کی فہرست بنا کر اپنی باندی کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے وہ فہرست دے کر ایک کھانے کا نام اپنے ہاتھ سے اس میں بڑھا دیا۔ حضرت سیدنا امام زعفرانی قدس سرہ نے ایک کھانا زائد تیار دیکھ کر کہا میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو باندی نے وہ رکا جس میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کی تحریر تھی ان کی طرف بڑھا دیا۔ جب نظر ان کی تحریر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے اور خوشی اور مسرت میں باندی کو آزاد کر دیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔